आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। एक बार फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम द पॉलीग्राफ। आज हमारे साथ वो अजीम शख्सियत मौजूद है जिसे पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा चाहती है और पसंद करती है। बल्कि एक आधी सदी से ज़्यादा वक्त उन्होंने उर्दू की खिदमत में गुजारा है। उनके शेर लोगों को इतने ज़्यादा पसंद है कि ना उन्हें सुनते हैं, बल्कि कई बार उन्हें लोग अपनी स्पीचेस में और खबरों में कोट कर। मैं अगर उनकी बात करूं तो वो आज सीनियरिटी के उस पैदान पे पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें लोग बाबा जान कह के पुकारते हैं। लेकिन आज भी उनकी शायरी का जो सेंटर पॉइंट होता है वो माँ के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे इस बात से ही आपका अंदाजा पहुंच गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं आपके महबूब शायर मुनव्वर राना साहब। मुनव्वर राना साहब, आदाब। आदाब। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जितनी मकबूलियत शायरी गजलों से जी, जितना आज पूरी दुनिया के लोग आपके दीवाने हैं, जी, उतना ही कभी ना कभी कुछ ऐसा होता है कि जब आप कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसके ऊपर कभी हुकूमत नाराज हो जाती है, हुकूमत के लोग नाराज हो जाते हैं, जी, तो कभी आपके घराने के जो लोग हैं हाँ, उनके अंदर भी नाराजगी पैदा हो। जी, वो आपका एक शेर याद आ रहा है कि मियाँ मैं शेर हूँ, मेरी गुर्राहट नहीं हाँ, जाती, जी, मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं। जी। ये जो अंदर से एक गुस्सा या तनाव कभी कभी निकल आता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, असल में ऐसा है कि शायरी सच बोलने का काम है। शायरी सिर्फ उस गज़ल का नाम नहीं है जो हाथ में गजरा बांधे हुए एक शख्स तवाइफ के कोठे से उतरता है और गुनगुनाता हुआ चला जाता है। शायरी जिम्मेदारी का काम है। और अगर शायरी से, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप सच नहीं लिख सकते हैं तो फिर कलम जो है वो पायजामे में नारा डालने के काम तो आ सकता है, लिखने के काम नहीं आ सकता है। सच बोलना चाहिए, उसमें नुकसान और नफ़ा ये बनिया सोचता है, शायर के सोचने का काम नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं साहब शायर हैं तो सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। तो ऐसा क्यों दखल नहीं देना चाहिए? हर ज़माने में रहा है कि शायर जो है वो मौजूदा हुकूमत के अपोजिशन में बैठता है और वो सिर्फ तनकीद करता है। जहाँ कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं हुकूमत की, जहाँ कुछ खराबियाँ होती हैं, अगर वो असली शायर है तो वो गद्दी की तरफ लपकने की उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती है। हमारा एक शेर है कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। तो जाहिर सी बात, जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आए होंगे कलकत्ते से लेके यहाँ तक कि मैं हमेशा सत्ता वालों के साथ या हुकूमत के साथ में रहा। जिन दिनों में कलकत्ते में रहता था तो जैसे कांग्रेस पार्टी के कहीं जलसे होते थे, ख़ासतौर से मुस्लिम इलाकों में, जब सिद्धार्थ शंकर राय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो मुझे बुलाया जाता था। मैं निज़ामत करता था किसको कब आना है, किसको कब बैठ जाना है, वगैरह वगैरह। यानी ये उन दिनों की बात है जब ममता दीदी जो है, हमसे छोटी है ममता, ये वॉलंटियर की हैसियत थी इनकी। तो उन दिनों से लेकर उससे पहले से, जैसे मोहम्मद सलीम है, हमारे क्लास फेलो हैं, सुल्तान अहमद हमसे सीनियर थे, तो एक पूरी टीम थी, एक पूरा हंगामा था ज़िंदगी का जो हम सियासी लोगों से करीब रहे। लेकिन यही है कि जिस तरह सच्ची मोहब्बत ये है कि करीब रहे लेकिन बोसा न ले, उसी तरह सियासत में भी यही है कि आप सियासत के करीब रहिए लेकिन उस कुर्सी पर बैठना पसंद न कीजिए
جس پر سیاستداں بیٹھتے ہیں۔ منور بھائی سیاست کی بات ابھی ہم لوگ کرتے رہیں گے، شروعات تو وہاں سے کرتے ہیں جو آپ کی شاعری میں جھلکتا ہے، جی یہ جو آپسی رشتے ہیں ان پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے، جو جی تہذیب ہے جو اپنے بزرگوں سے ہم کو ملی ہے۔ جی منور بھائی آج کا جو دور ہے اس میں اردو ادب کا کون سا استھان ہے؟ دیکھیے، اصل میں آپ نے بہت اچھی بات کہی، میں بھی شاید غلط ٹاپک کی طرف آ گیا تھا۔ میں سراپا محبت کا شاعر ہوں، میں گاؤں کا شاعر ہوں، میں رشتوں کا شاعر ہوں، اور میں ماؤں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا شاید اکیلا شاعر ہوں، اور مجھے مزہ بھی اسی میں آتا ہے، اور ایسی ہی شاعری میں جس میں رشتے ہوں، اپنائیت ہو، خلوص ہو، گاؤں ہو، چوپال ہو، اور ماں ہوں، موسی ہوں، دیدی ہوں، یہ ہماری شاعری کے موضوعات رہے۔ لوگوں نے ایک زمانے تک یہ اعتراض کیا، جب میں نے ماں پہ شعر کہنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ صاحب ماں پہ شاعری کیسے ہو سکتی ہے، ماں کے غزل کے معنی تو محبوب سے باتیں کرنے کا ہے، غزل کے مطلب ہوتے ہیں کہ محبوب سے باتیں کرنا، تو اس میں ماں کیسے آ سکتی ہے؟ میری دلیل ہوتی تھی کہ جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت ہماری محبوبہ ہو سکتی ہے تو ہماری ماں ہماری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی؟ واہ، تو میں ہمیشہ اس پر میں اڑا رہا، اور ہوا یہ کہ جب میں ابتدا سے جب شعر کہتا تھا تبھی سے ہم ان موضوعات کے قریب تھے، لیکن جب کلکتہ میں گیا، جب میں وہاں امیش چندر کالج میں پڑھتا تھا، میرے بہت سے بنگالی دوست تھے، تو اکثر جیسے ان سے ادبی بحثیں ہوتی تھیں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ تمہاری اردو شاعری جو ہے وہ ویشیا کے کوٹھے سے اترتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، تمہاری پوری شاعری ہماری بنگلہ شاعری، ہمارا بنگلہ ساہت ہمیشہ بنگالی انگریزوں سے بنگالی پنجہ لڑاتا ہوا نظر آیا ہے اپنی زبان کو اوڑھ کر۔ تو مجھے یہ بات کہیں نہ کہیں لگتی تھی کہ ہاں بات صحیح ہے، ہماری شاعری میں یہ گل و بلبل، حسن و عشق، شمع پروانہ، آنکھ، کان، ناک، سینہ، کمر، بازو، یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہماری غزل جو ہے وہ کچے گوشت کی دکان ہو گئی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے لڑکپن میں گھر کی لڑکیوں کو غزل کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی غزلوں کی کتابیں، نہ غزلوں کی شاعری سننے کی اجازت تھی، کیونکہ ان میں شاعری بھی سب ایسی ہوتی تھی کہ ہم تم ہو شب وصل جو تنہا تو مزہ ہو، ہم سے ہو ادب دور ہے یا تم سے جدا ہو، یا آج ہنسنے میں وہ سب دانت تمہارے دیکھے، یعنی ایک برج میں 32 ستارے دیکھے، یا دوپٹے کو آگے سے دوہرا نہ اوڑھو، نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل، یا پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں، پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح، دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا کہ یوں۔ تو یہ جو غزل کی آبیاری تھی یہ اصل میں محبت کی آبیاری تھی، وہ محبت جس میں کہیں کہیں سیکس بھی شامل ہوتا ہے، تو اسی لیے شاید لوگ منع کرتے تھے، اور میں بھی بچتا تھا اس طرح کی شاعری سے۔ تو انہی دنوں جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو لوگوں نے جب اعتراض کیا تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنا لہجہ بدلنا چاہیے۔ میں نے ماں پہ شعر کہنا شروع کیا، لوگوں نے بہت اعتراضات کیے، کرتے رہے، میں اڑا رہا، میں نے کہا نہیں، جب آچاریہ تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوب میری ماں بھی ہو سکتی ہے، اور میں اس ضد پہ اڑا رہا۔ آج خدا کا شکر ہے پرویز بھائی، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے،
اس کی عنایت ہے کہ ہندوستان کی 28 زبانوں میں جہاں جہاں غزل لکھی جاتی ہے وہاں وہاں منورانہ کا لہجہ موجود ہے. بہت شاندار. نور بھائی، شاعر جو ہے جی اس کی ہمیشہ جو ہے حالات حاضرہ پہ جی بہت ہی پینی نظر رہتی ہے، جی اور اس پہ وہ ہمیشہ شعر بھی کہتا رہا ہے. آج کے دور کے جو شاعر وہ کتنی ایمانداری سے اپنے اس جذبے کے ساتھ نیائے کر رہے ہیں. دیکھیے، اصل میں عام طور سے لوگ شاعری کو بڑا آسان کام سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. ہم نے جو محسوس کیا ذاتی طور پر وہ یہ ہے کہ جلتی ہوئی ریت پر لیٹ کے سورج سے آنکھ ملانے کا نام شاعری ہے. تو اس سے کوئی گزرتا نہیں ہے. اور اب شاعر ہمارے یہاں معاف کیجیے گا ہیں ہی نہیں. پچھلے 25 برس سے سب کاروباری ہیں، پیسے کے لیے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو سب پیسہ کمانے کے لیے آ گئے. میں تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کام کے پیسے ملیں گے. مجھے تو بس یہ شوق تھا کہ جو ٹوٹی پھوٹی تھی ہم نے محبت کی تھی تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے محبوب کو بدنام کر دیں گے، ایسی ایسی غزلیں لکھیں گے، انقلاب لے آئیں گے سماج میں، جہاں جہاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں، آگ لگا دیں گے اس سماج کو. یہ سوچ کے شاعری شروع کی تھی. اور ہر شاعر کا بنیادی جو لہجہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. لیکن ہوا یوں کہ محبت چھوٹی موٹی جو تھی، تو جس طرح چھوٹی موٹی دکانیں جو ہیں، جب کوئی بڑا وزیر کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو جتنی چھوٹی موٹی دکانیں ہوتی ہیں وہ سب اٹھوا ہی دی جاتی ہیں یا بند کروا دی جاتی ہیں. چھوٹے موٹے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں. یعنی ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ بھوکے مریے، آپ کی بیوی بیمار ہے، پیسے نہیں ہیں، اسے مر جانے دیجیے. لیکن آج یہاں سے وزیر گزرے گا، اور جب وزیر گزرتا ہے تو لوگوں کا مرنا ضروری ہوتا ہے. اسی کے خلاف اپنے لہجے کو بدل لینے کا نام شاعری ہے. میں تو یہ جانتا ہوں. وہ سب جو سماج کو دشا دکھانے کا کام ہمیشہ شاعر کرتا ہے. جی دشا کون دکھائے گا؟ نہیں، دشا دیکھیے، یہ کام تو اصل میں بیسک بات یہ ہے کہ شاعر کا کام ہے، شاعر کرتا بھی ہے. لیکن میرا کہنے جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا کہ اب ہمارے شاعر ایسے نہیں رہ گئے. اب اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ اب آج کی تاریخ میں جیسے ادھر کافی ہم نے سیاسی بیانات دیے، بہت سی حکومت کی پالیسیز پر یا بہت سے ظلم اور مظالم پر اعتراض کیا، تو میں پورے طور پر ایک مخصوص پارٹی کے نشانے پر ہوں، اور ہر طرح کی دھمکیاں، گالیاں، جو بھی سب خطرے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن یہ کہ مجھے بیچ میں مجھ سے وجیلنس والوں نے کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی لے لیجئے، لیکن میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا کہ دیکھیے، ایسا ہے کہ جس دن اگر میرے جیسا آدمی ہندوستان میں قتل ہو جائے گا تو پھر یہ مان لیجئے گا کہ اب ہندوستان نہیں ہے، یہ ایک جنگلستان ہو کے رہ جائے گا. سر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب منور رانا صاحب کانگریس کی گورنمنٹ تھی جی اس وقت انہوں نے سونیا گاندھی کے قصیدے پڑھے تھے، ہاں. اور اب وروଧ کر رہے ہیں، ایسا کیا ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیے سراسر جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے، میرا ایک تو کسی بھی پارٹی سے کبھی بھی جائز اور ناجائز تعلق نہیں رہا، کوئی بھی. یعنی سیاست میرا کلاس نہیں رہا، میرا اسکول نہیں رہا، میری آئیڈیالوجی نہیں رہی. سونیا گاندھی پر آپ نے ایک نظم میں عرض کر رہا ہوں، اگر مجھے ووٹ دینا پڑ جائے تو میں صرف کمیونسٹ پارٹی کو ووٹ دے سکتا ہوں. اور کلکتے میں جب رہتا تھا تو میں نے کمیونسٹ کو ہی ووٹ دیا، اور کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا میں نے، نہ کسی پارٹی سے دلچسپی ہے. یہ بھی ہے کہ اس سے بھی کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں
کوئی اس کا میرا رشتہ ہو سی پی ایم سے یا کسی بھی پارٹی سے، لیکن یہ کہ وہ لوگ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کے یہاں سادگی، شرافت اور ایمانداری کچھ پرسنٹ بچی ہوئی ہے، اس لیے مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اب رہی بات نظم والی، تو یہ ان دنوں کی بات ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ تو ان دنوں میں بھیونڈی گیا ہوا تھا مشاعرے میں، تو وہاں شام کو لوگوں نے کہا کہ صاحب کل تو آپ پرائم منسٹر کے علاقے کے آدمی ہو جائیے گا، یعنی سونیا گاندھی جیت گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو ایک بات سمجھ لو، پرائم منسٹر کے علاقے کے تو ہم پیدائشی آدمی ہیں، ہم نے ہمیشہ ووٹ دیا ہے یا تو پرائم منسٹر کو یا سپر پرائم منسٹر کو، اس سے کم حیثیت کے جی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم نے کہا نہیں، اس سے کم حیثیت کے آدمی کو ووٹ دینا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ہوا یہ کہ اور ہم نے کہا کہ ایک بات اور بھی ہے کہ آپ کی اطلاع کے لیے سونیا گاندھی کل سویرے انکار کر دیں گی کہ انہیں پرائم منسٹر نہیں بننا ہے۔ اچھا، اتفاق سے ایسا ہی ہو گیا۔ اب شام کو جب محفل سجتی ہے کہ بھائی بابا کی شان میں ایک جاپانی لسی والے ہیں، ان کی طرف سے لسی فری رہتی ہے اس دن جتنے بھی لوگ ہوں وہاں، تو بھائی یہ نکلی بات کہ تھا وہ بابا نے تو کل پہلے رات ہی بتا دیا تھا کہ سونیا گاندھی ریفیوز کر دیں گی۔ خیر سب دوستوں نے کہا کہ اچھا، ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یا تو ہم پولیٹیکلی اتنے باخبر ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، یا ان کو یہ ہوا کہ رائے بریلی کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بھائی ان کو تو سب جتنے بھی مہرے اور چال شطرنج کی معلوم ہوگی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ میں رائے بریلی کا بہت معمولی آدمی ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے رائے بریلی کی مٹی میں انکار کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ شیر شاہ سوری کے دربار میں جب ملک محمد جائسی داخل ہوئے اپنی بہت ہی عجیب تولیا میں، پان ٹپک رہا ہے، شروع کا بھیگا ہوا ہے منحنی سے قد کے، تو جتنے غیر مسلم تھے زیادہ تر لوگ تو وہ جانتے تھے کہ صاحب یہ پدماوت کا لیکھک ہے، اور پدماوت جو ہے ہندی ساہتیہ میں منگل سوتر کی حیثیت رکھتا ہے، تو سب ان کے سمان میں، ان کے احترام میں کھڑے ہو رہے تھے۔ ہڑبڑاہٹ میں شیر شاہ سوری بھی کھڑا ہو گیا کہ ایسا آدمی کوئی آ رہا ہے، تو پھر اس نے جیسی ان کی پرسنالٹی دیکھی، پور پرسنالٹی، تو اچانک وہ کھلکھلا کے ہنس دیا شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری نے انہیں سمان دینے کے لیے بلایا تھا، تو ان کا ایک مکتک ہے، مجھے پورے طور پہ نہیں یاد ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ شیر شاہ سوری سے ملک محمد جائسی نے پوچھا کہ تم مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے یا کمار کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، یعنی مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے یا مجھے بنانے والے پہ ہنس رہا ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ واپس چلا آیا، بہت معافی تلافی اور اتنا نہیں، تو یہ رائے بریلی کی مٹی کی طاقت ہے۔ آپ اس سے ہٹ کے چھوڑ دیجئے رانا بینی مادھو جو ہمارے یہاں راجا تھے، وہ بیگم حضرت محل کے ادھین ہوا کرتے تھے، بیگم حضرت محل کی حکومت تھی اودھ میں۔ انگریزوں نے کہا کہ پوری رائے بریلی ہم تمہیں لکھ دیں گے، تم بیگم کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ کہنے گئے کہ نہیں صاحب، ٹھاکر بچہ یہی تو نہیں کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، جان دے سکتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ وہ بھی جو یہاں سے 60-62 آدمی ان کے ساتھ بیگم حضرت محل کے ساتھ نیپال کے جنگلوں میں بھاگے، اس میں وہاں رانا بینی مادھو بھی تھے، وہ چلے گئے وہیں جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے کسی جگہ مر گئے اور وہیں جلا دیے گئے، ختم ہو گئے، کہانی ان کی ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ اس مٹی کی شان ہے، انکار بہت ہے۔ میں نے کہا میں اس شہر کا سب سے معمولی آدمی ہوں،
لیکن بڑے بڑے عہدے اور ان کی شہرت کے بڑے بڑے معاملات کے لیے میں انکار کر دیتا ہوں. تو پھر وہ تو ہمارے شہر کی خاتون اول ہے, فرسٹ لیڈی ہیں, تو ان کو انکار کر دینا چاہیے تھا. اگر وہ انکار نہ کرتی تو مجھے دکھ ہوتا, تو انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ بات ہوئی اتنی. تو رات میں ہمارے ایک دوست نے, پرتاپ سومونشی, جو آج کل ہندوستان اخبار کے سب سے بڑے صاحب ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں, وہ ان دنوں امر اجالا میں ہوا کرتے تھے, دہرادون میں. مجھے اتفاقاً فون آیا, کہاں ہیں بابا؟ تو ہم نے کہا ہم تو بھیونڈی میں ہیں. میں نے بتایا ایسا ایسا. تو میں نے کہا میں نے کچھ شعر لکھے ہیں سونیا گاندھی کے سلسلے میں. تو کہہ رہے سنائیے. تو میں نے ان کو سنایا. میں نے کچھ شعر کہے تھے, کچھ شعر میں نے سنائے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے, ہم آدھے گھنٹے میں 10 منٹ بعد آپ کو فون کر رہے ہیں. تو انہوں نے فون کیا کہ ہم نے اپنے باس ششی شیکھر صاحب سے بات کر لی ہے, آپ اس کو مکمل کیجئے, ہم اسے چھاپیں گے. حالانکہ ہم لوگوں کے یہاں عام حالات میں اس کے چھاپنے کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے, نظمیں وغیرہ, لیکن اس کو ہم ایڈیٹوریل کے برابر میں چھاپیں گے. تو جس دن وہ نیکسٹ ڈے, مطلب انہوں نے جب انکار کر دیا, اس کے نیکسٹ ڈے وہ اس کے برابر میں چھپی وہ نظم. تو وہ نظم چھپنے کے بعد ششی شیکھر صاحب نے ایک دن فون کر کے مجھ سے کہا کہ رانا صاحب, اخباری زبان میں ہم نے آپ کی نظم سے کما لیا ہے. تو ہم نے کہا چلیے صاحب. کہیں گے آپ اتراکھنڈ کے کسی بھی علاقے میں گھومنا ہو تو 1 ہفتے کے لیے آپ کو ایک انووا کار اور ہوٹل اور تمام اخراجات امر اجالا کی طرف سے ہوں گے. آپ آ سکتے ہیں کبھی بھی, وائف کے ساتھ گھوم سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کیا وائف اصلی ہونی چاہیے؟ کہیں گے نہیں, ہم لوگ نکاح نامہ نہیں مانگیں گے. تو بہرحال یہ کہ, لیکن میں خیر ابھی تو جانا نہیں ہوا. تو یہ اس کہانی تو مجھے صرف یہ ادا سونیا گاندھی کی اسی لیے اچھی لگی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک میں اس زمانے میں 100 کروڑ لوگ ایسے تھے جو پردھان منتری بننے کے لیے تیار تھے. ان میں ہم بھی تھے. ایک بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی دھلے ہوئے نہیں تھے. 100 کروڑ لوگ جو ہیں اس ملک کے, وہ بننا چاہتے تھے پردھان منتری. میں نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے 100 کروڑ لوگ پردھان منتری بن سکتے ہیں, لیکن اگر تیاگ و بلیدان کی ضرورت پڑے گی تو ہم کو آدمی باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا. وہ ہمارے ملک میں اب پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یہ اس عورت کا تو بڑا کمال ہے. تو میں نے وہ نظم کہی, میرا نظم چھپی اور اخبار میں. تو نتیجہ یہ کہ لوگ, میں اکثر مشاعروں میں جاتا تھا تو مجھے نظم یاد نہیں تھی, تو لوگ فرمائش کرتے وہ نظم سنائیے. میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. تو اکثر ایسا ہوا کہ 50 لڑکوں نے وہ اخبار کا ٹکڑا نکال لیا, صاحب یہ لیجیے ہم دے رہے ہیں, آپ پڑھیے آپ. تو وہ ایک اس طرح کی ایک نظم تھی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اندرا گاندھی, سونیا گاندھی سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. احمد پٹیل صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے مرحوم کہنے لگے کہ منور بھائی, تو وہ نظم کسی نے سونیا گاندھی کو پریزنٹ کیا ہوگا, تو وہ ان کی ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تھی وہ نظم, میرے دروازے پہ لکھ دو یہاں ماں رہتی ہے. تو مجھے کسی نے بتایا بھی کہ وہاں نظم لگی ہوئی ہے. تو مجھ سے پٹیل صاحب نے کہا کہ رانا صاحب حیرت ہے کہ آپ کی کبھی میڈم سے ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کہا سر دیکھیے, میڈم سے 150 لوگ روز ملتے ہیں, اگر میں بھی مل جاؤں گا تو 151 ہو جائیں گے, تو صرف گنتی میں اضافہ ہو جائے گا, تو مزہ نہیں آتا کچھ سر.
اگر میڈم مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو یہ ایک فقیر کی شان بڑھے، ایک شاعر کی عزت افزائی ہو. باقی دنیا میں سب تو ملتے ملاتے رہتے ہیں لوگ. بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی. آپ یہ دیکھیے کہ اب آ گئی ماں، پھر ماں کیسے ہو رہتی ہے، زندہ ہو یا نہ ہو. تو جب میری ماں کا انتقال ہوا تو دو باتیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ مودی صاحب سے میں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا جب انہوں نے مجھے بلایا تھا ایوارڈ واپسی کے بعد کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے منع کر دیا تھا. تو بہرحال یہ کہ کشوری لال جی کا فون آیا، جو ان کے سونیا گاندھی کے پی ایس وغیرہ کچھ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ منور بھائی آپ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم ابھی تو رائے بریلی ہی میں ہیں. تو کہہ لیں کل میڈم آپ کے یہاں آنا چاہتی ہیں. تو ہم رہیں گے، ہم غریب ہیں، ابھی کہاں جائیں گے، ابھی تو 4-5 دن کچھ کام وام ہے، کہیں کے جائیں گے یہاں سے. دوسرے دن میڈم آئی ملنے کے لیے مجھ سے. تو میں نے دل میں یہ سوچا، اور یہ آپ کے چینل کے مادھیم سے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں زندہ ہے تو بہت طاقتور ہے، اور مر جاتی ہے تو اس سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے. کیونکہ ماں جب تک زندہ ہوتی ہے وہ صرف ایک عورت ہوتی ہے، اور ماں جب مر جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی ایک ایسی بندی ہوتی ہے جو کچھ بھی کہے وہ آپ کا کام ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ آخر ہوا یہی کہ جو میں نے احمد پٹیل صاحب سے کہا تھا کہ اگر سونیا جی مجھ سے ملنے آئیں تو ایک شاعر کی عزت بڑھتی ہے. تو یہی ہوا کہ میری ماں کی یہ دعا رہی ہوگی کہ میرا بیٹا کبھی کچھ سوچے، کبھی کچھ کوشش کرے تو اس کی مدد کر دینا اللہ میاں. اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، آپ کے چینل کے مادھیم سے، کہ ماں کا اور خدا کا رشتہ ایک پارٹنر کا رشتہ ہوتا ہے. یعنی خدا کو بھی اپنی تخلیق کے ڈیمو کو تیار کرنے کے لیے 9 مہینے کے لیے ایک عورت کی کوکھ ادھار لینا پڑتی ہے. کیا بات ہے. اس کوکھ میں اس کا خدا کا ڈیمو تیار ہوتا ہے، اور پھر خدا اس ڈیمو کو، اس تخلیق کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اسے میں نے پیدا کیا ہے، یہ خدا کہتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو خدا انکار بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے. لیکن جب ماں کہتی ہے، جب مودی جی کا بھی خط آیا وہیں رائے بریلی کے پتے پر، تو یہ وجہ تھی نظم لکھنے کی. سونیا جی کے اوپر جو آپ نے نظم لکھی تھی، جی اس کا کوئی ایک شعر آپ کو جو سب سے زیادہ پسند؟ نہیں، نظم تو اتنی پاورفل تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ہمارے دوست ہیں ترون وجے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، وہ RSS کے اس میں وہ ہیں، RSS کے مطلب بڑے لوگوں میں ہیں، اور 5 جن جو نکلتا ہے اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے RSS کا. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور کہنے لگے کہ منور بھائی وہ نظم کل آپ کی دیکھی کویتا، تو میں تو پڑھتا چلا گیا، لیکن جب میں بہت 4-5 بند کے بعد میں پہنچا تو مجھے لگا کہ یہ تو سونیا گاندھی پہ نظم ہے، یہ میری آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ اصل میں نظم سونیا گاندھی پہ نہیں ہے، یہ ایک ماں پہ نظم ہے. میں نے پوری نظم کو پڑھا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. تو کہہ لیں گے اس سے زیادہ اس نظم کی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا جیسا RSS مائنڈڈ اس نظم کی تعریف کر رہا ہے. تو اس کا مجھے ایسے نہیں یاد ہوگا، جو ایک آدھ کچھ یاد ہو. تو شروع یوں ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کے لیے آئی تھی، میں بڑے بوڑھوں کی خدمت کے لیے آئی تھی،
کون کہتا ہے حکومت کے لیے آئی تھی؟ شجرے رنگ و گل و بو نہیں دیکھا جاتا، شجرے رنگ و گل و بو نہیں دیکھا جاتا، شک کی نظروں سے بہو کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں ایک بندے کے نفرتوں نے میرے چہرے سے اجالا چھینا، نفرتوں نے میرے چہرے سے اجالا چھینا، جو میرے پاس تھا ایک چاہنے والا چھینا، مجھ سے گرجا بھی لیا میرا شیوالا چھینا، سر سے بچوں کے میرے باپ کا سایہ چھینا، اب یہ تقدیر تو بدلی بھی نہیں جا سکتی، میں وہ بیوہ ہوں جو اٹلی بھی نہیں جا سکتی۔